सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कि आप मदीना मुनव्वरा पहुंचे, कोशिश करें जितनी जल्द हो सके हुजूर की बारगाह में जाने की। अगर बहुत ज्यादा थकन नहीं है तो गुस्ल करें, सुरमा लगाएं, इत्र लगाएं, अपनी ताकत के मुताबिक कीमती से कीमती कपड़ा पहनें। अल्लाह ताला ने जितना नवाजा है उसके मुताबिक कीमती से कीमती अच्छे से अच्छा कपड़ा पहने, इसलिए कि ये हुजूर की बारगाह का अदब है। आदमी जितने बड़े मेजबान के घर जाता है उतना ज्यादा एहतिमाम करके जाता है ना। अब इनसे बड़ा मेजबान कौन होगा, इस बारगाह से बढ़कर किसकी बारगाह होगी। तो इसलिए आप कहेंगे कि अल्लाह की बारगाह में गए तो आपने ये बात नहीं कही। दरअसल बात ये है, मक्का मैदान महशर की तरह है और मदीना मुनव्वरा जन्नत की तरह है। महशर में सब एक जैसे हैं और मदीना मुनव्वरा में और जन्नत में रुतबे के मुताबिक है। जन्नत में सब रुतबे के मुताबिक होंगे ना, तो ऐसे ही मदीना मुनव्वरा में भी अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने बताया कि भाई आओ तो अच्छे से आओ। तो अल्लाह ने तौफीक दी है तो कीमती से कीमती लिबास पहनो। ईद पे जो पहनते उससे अच्छा पहनो, क्योंकि आज आपके लिए ईदों की ईद आ गई है। यहाँ हर दिन ईद है, यहाँ हर रात शबे बारात है। गुस्ल करके, कपड़े पहन के, नहा धो के, हो सके तो सर पे अमामा सजाएं। हुजूर की सुन्नत है, हुजूर बहुत खुश होते हैं। अमामा बांध के 2 रकअत पढ़ो तो 70 का सवाब मिलता है। तो हो सके तो सर पे अमामा बांधे, जैसे भी बांध सकते हैं। अमामा शरीफ, आंखों में सुरमा, इत्र, और उसके बाद फिर हुजूर की बारगाह की तरफ चले, नजरें नीची करके। बहुत बड़ी बारगाह में जा रहे हैं कि अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ तो दीवानगी का माहौल था। बा खुदा दीवाना बाशी, बा मोहम्मद होशियार। अल्लाह के यहाँ तो दीवानगी कर रहे थे, लब्बैक पढ़ रहे थे, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, आए भर रहे थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ तो बहुत अदब से हाथों को बांध कर, नजरों को झुकाकर अदब के साथ चलें। किसी को नहीं देखें कौन क्या कर रहा है, आपने क्या करना है। आपके इश्क पे, आपकी मोहब्बत पे जितना आप अदब करोगे, जितना अदब करोगे उतनी नेमतें पाओगे। मांगने से जितना नहीं मिलता उतना अदब से मिलता है। आका की बारगाह में फिर सर झुकाए हुए पहुंचे, मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल हों, दुआ पढ़ें, एतिकाफ की नियत करें। और अगर अल्लाह ताला ने तौफीक दी है तो 2 रकअत शुक्राने की नमाज पढ़ें। पहली में कुल या अय्युहल काफिरून, दूसरी में कुल हुवल्लाह। अगर शौक इजाजत देता है तो पहले 2 रकअत नफिल शुक्राना पढ़ लें, और अगर ज्यादा तड़प है तो फिर बाबुस्सलाम वहां भी है, तो बाबुस्सलाम से आप दाखिल हों। अभी हाजिरी के लिए वो पूरा पैसेज खुला रहता है। पहले वहाँ नमाज होती थी, अब हाजिरी की जगह पे नमाज नहीं होती है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम का जो मज़ार अक़दस है वो मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर है, और जो है वो एक गली जैसे बनी हुई है, उसी में आपको खड़े रहना होता है और हाजिरी देना होता है। तो आप जो है वो पहले बाबुस्सलाम पर आएँ और आका से इजाज़त तलब करें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। फिर इसके हुजूर इजाज़त है, मैं अंदर आ सकता हूँ। और फिर थोड़ा वक्फा लें, चंद सेकंड रुकें, और फिर दिल में ये तसव्वुर करें कि हुजूर ने इजाज़त दे दी है, और फिर अंदर दाखिल हो। फिर नजरें झुकाकर ये सोचकर कि एक मुजरिम जो अपने आका की बारगाह में जाता है उस तरीके से अपने गुनाहों को याद करते हुए बारगाह रिसालत में चलें, और जाने के बाद सुनहरी जालियों के सामने खड़े हो जाएं। अब जो सुनहरी जालियां हैं उसमें आपको पहले 2 सुराख मिलेंगे, वो 2 सुराख खाली है, वहां पर किसी का मज़ार नहीं है। फिर उसके बाद एक बड़ा सुराख मिलेगा, उसी को मवाजा शरीफ कहते हैं। वही हुजूर अलैहिस्सलाम का रुख अनवर है। जालियां शरीफ है या नहीं बनाई, नहीं लाई। बहरहाल वो आज आनी थी लेकिन नहीं आ सकती। हाँ जी हाँ, जज़ाकल्लाह। हाँ, वो अगर आ जाए तो अभी बता देते हैं। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें, आप मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम वालिल किराम अजमईन। जालिया शरीफ का की वो तस्वीर आती है, आप आगे की गुफ्तगू समाअत करें। तो वो जो गोल बड़ा दायरा है वो मवाजा शरीफ है, लेकिन हकीकत में लोग उसको मवाजा शरीफ समझते हैं, लेकिन असल हुजूर अलैहिस्सलाम का जो चेहरा है ना वो बिल्कुल उस बड़े दायरे के बाजू में एक चांदी का पतरा है, पिलर जैसा बना हुआ है। असल में हुजूर का चेहरे अनवर वहां है। वो सुराख से बिल्कुल लग कर वहीं पर खड़े हो जाएं, हाथ बांधकर, नजरें झुकाकर, और उसके बाद
اس یقین کے ساتھ کہ حضور مجھے دیکھ رہے ہیں، اور پھر آقا کی بارگاہ میں کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ جتنے صیغوں سے درود شریف پڑھ سکتے ہیں، سلام کر سکتے ہیں، سلام عرض کریں آقا کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد پھر جن جن لوگوں نے سلام کہا ہے اگر وہ یاد ہو تو آپ ان کی طرف سے سلام پیش کریں، اور اب وہاں ہٹنے سے پہلے حضور سے عرض کریں نسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، یعنی اگر عربی میں نہیں کہہ سکتے تو اردو میں کہیں یا رسول اللہ آپ میری شفاعت کریں، میرے ماں باپ کی شفاعت کریں، حضور سے شفاعت کا سوال کریں، بھولیں نہیں۔ اصل چیز وہاں دو ہے، ایک سلام کرنا، دوسرا شفاعت کا سوال کرنا، حضور سے شفاعت، اور پھر اس کے بعد جن جن کو کے نام یاد رہیں، جن کا آپ سلام کہنا چاہیں سلام کہیں، اور اگر یاد رہے تو مجھ گنہگار عاصی کا بھی حضور کی بارگاہ میں بصد احترام سلام عرض کریں، میرے لیے بھی شفاعت کا سوال کریں کہ آپ کا ایک سگ ہے آپ سے اس نے شفاعت کی بھیک مانگی ہے، اللہ کرے آپ کے مانگنے کے صدقے مجھے بھی حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے، آپ سب کو شفاعت نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تیرے محبوب کی شفاعت نصیب فرما۔ اور پھر اس کے بعد ایک دوسرا اس کے جسٹ بازو میں چھوٹا سا سوراخ ہے، وہاں پر سیدنا صدیق اکبر کا مزار ہے، ان سے کہیں السلام علیکہ یا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، پھر تھوڑا ہٹ کر السلام علیکہ یا سیدنا عمر ابن الخطاب، اور پھر اس کے بعد اگر اور وقت رہا تو حضور کی بارگاہ میں پھر واپس کھڑے ہو کر آپ درود شریف پڑھے، ہو سکے تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ پڑھ کے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھ کر پھر اس کے بعد 70 مرتبہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، اس کو 70 مرتبہ پڑھیں۔ یہ دیکھیے ادھر لائیں، ادھر لائیں، ادھر، ہاں جی، دیکھیے یہ جو ہے نا یہ جو سوراخ ہے بڑے والا، یہ اس سے جو لگ کر یہ پیلر ہے نا، یہ حضور علیہ السلام کا چہرہ اقدس یہاں ہے، یہ عام طور پہ لوگ اسی کو سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو ہمارے علماء نے نشاندہی کی ہے وہ یہ ہے، یہ جگہ ہے، اور یہاں سیدنا صدیق اکبر، یہاں سیدنا فاروق اعظم، ادھر کے 2 سوراخ خالی ہے، ادھر کے 2 سوراخ خالی ہے، اور اس کے بعد اور یہ آیت کریمہ ابھی بھی لکھی ہوئی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ سورہ حجرات کی آیات ہیں، یہ یہاں کھڑے ہو کر خبردار جالی چھونے کی کوشش نہ کریں، اور وہاں پر زیادہ چلا کر کچھ پڑھنے کی کوشش نہ کریں، بالکل دھیرے بھی نہیں کہ آپ کو سنائی نہ دے، اور اتنی زور سے بھی نہیں کہ لوگوں کو جو ہے وہ تکلیف ہو، بلکہ اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کی آواز آپ کے کان تک پہنچ جائیں، پھر آپ کو جو پڑھنا ہے پڑھے، جو دعا کرنا ہے کریں، اور پھر اس کے بعد ادب کے ساتھ ایسی ہاتھوں کو باندھ کر کے نکل جائیں، جالی کی طرف پیٹ نہ کریں۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ سے ایک وقت کے بادشاہ نے پوچھا تھا کہ میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا ہوں، تو منصور کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ حضور کے روضے کی طرف رک کر کے دعا کروں یا پیٹ کر کے؟ امام مالک نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ ہے، یہاں پیٹ کیسے کی جا سکتی ہے؟ پوری کوشش کریں کہ کسی بھی حالت میں حضور علیہ السلام کے روضے اقدس کی طرف پورے سفر میں کبھی پشت نہ ہو، پیٹ نہ ہو، بلکہ ہمیشہ ادب کو ملحوظ رکھیں۔ اب جو ہے وہ آپ نے حاضری دے دی تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ یہ پستہ کلر کا جو قالین بچھا ہوا ہے نا، اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں، اور اوپر تھوڑا اوپر ماشاءاللہ، یہ اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ تو ریاض الجنہ میں پورے سفر میں کوشش کرے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، تو وہاں اگر اور موقع ملے مزید تو اچھی بات ہے۔ اب ایسا ہو گیا ہے کہ وہ لوگ یعنی کہ پردہ لگا دیتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا پبلک کو اندر داخل کرتے ہیں، پھر نکالتے جاتے ہیں، پھر لوگوں کو موقع دیتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ پردہ ہٹتے لوگ چلا کر کے خوب زور سے بھاگتے ہیں، آپ ایسا نہیں کریں، لوگ بھاگتے ہیں چلا کر کے، آپ نہیں بھاگیں۔ ریاض الجنہ میں نماز پڑھنا مستحب عمل ہے،
اور حضور کا ادب کرنا فرض ہے، تو ایک مستحب عمل کے لیے فرض کو ترک نہ کریں، دھیرے سے ملیں، جگہ مل جاتی ہے آسانی کے ساتھ، لیکن بھاگ دوڑ نہ کریں۔ اس کے بعد ہو سکے تو یہ حضور علیہ السلام کا محراب ہے، یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھاتے تھے کھڑے ہو کر کے، تو حضور علیہ السلام کے جہاں پیر ہوتے تھے، یہ اصل میں ترکی حکومت نے یہ حرم جو پرانا حرم ہے یہ ترکی حکومت نے بنایا ہے، اور جہاں حضور علیہ السلام کا سر انور رہتا تھا وہاں ان لوگوں نے دیوار بنا دی ہے، اور جہاں حضور کھڑے ہوتے تھے وہاں محراب رکھا، یعنی اب جو سجدہ کرے گا تو حضور کے قدموں پہ سجدہ کرے گا۔ تو یہ جگہ جو ہے وہ حضور کے قدمین شریفین یہاں رہتے تھے، تو ہو سکے تو یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھیں، بہت یعنی حضور کے جہاں قدم رہتے تھے وہاں آپ کو سر رکھنے کا موقع ملے گا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرا منبر حوض کوثر پر ہے، تو منبر کے پاس بھی 2 رکعت نفل پڑھے، دعا کریں، یہاں بھی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مختلف ستون ہے، ستون حنانہ، ستون ابو لبابہ، ستون عائشہ، ستون سریر، یہ ستون وفود، ستون حرس، یہ مختلف ستون ہیں، اگر اللہ توفیق دے تو وہاں بھی نمازیں پڑھیں۔ یہ ستون ابو لبابہ وہ ستون ہے کہ اس کو ستون توبہ بھی کہتے ہیں، اگر کوئی وہاں پہ 2 رکعت پڑھ کے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اس کو ستون توبہ کے بعد ستون ابو لبابہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھے حضرت ابو لبابہ، ان سے حضور ناراض ہو گئے تھے کسی چیز پر، تو انہوں نے اپنے آپ کو اسی ستون سے باندھ دیا تھا کہ اگر حضور مجھے نہیں کھولیں گے تو میں ایسے ہی بغیر کھائے پیے مر جاؤں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر ان کو کھولا اور ان کی توبہ کو قبول فرمایا، تو اس کو ستون ابو لبابہ بھی کہتے ہیں۔ پھر مسجد نبوی شریف میں بہت سی زیارتیں ہیں، جب یہ آقا علیہ السلام کا یہ روضہ اس طرف ہے، اس کے بالکل جسٹ سامنے آپ بالکل اخیر تک جائیں گے، وہاں باب صدیق ہے، تو وہی صدیق اکبر کا گھر تھا، ابھی بھی حوضہ صدیق اکبر وہاں پر موجود ہے، تو اگر آپ وہاں بیٹھیں گے تو گویا آپ صدیق اکبر کے گھر میں بیٹھیں گے۔ اس طرح اور بھی پھر صحابہ کے مکانات ہیں، لیکن وہ سب مسجد نبوی شریف کے اندر آ گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کا جو روضہ اس طرف ہے، اس کے جسٹ پیچھے روضہ شریف کے کا پچھلا حصہ یہ سنہری جالی ہے، اس کے بیک سائڈ میں تو وہاں ہری جالیاں ہیں، اور وہاں پر پیتل کی جالیاں لگی ہوئی ہیں، اس کو مصلی تہجد کہتے ہیں، محراب تہجد کہتے ہیں۔ تو وہاں پر حضور علیہ السلام نماز تہجد ادا فرماتے تھے، اگر آپ کو موقع ملے تو وہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھیں، تہجد اگر پڑھنے کا موقع ملے تو بڑی سعادت۔ پھر اس کے جسٹ بہت پیچھے ایک اوٹا ہے، اس کو ہم اپنی زبان میں اصحاب صفہ کا چبوترا کہتے ہیں، وہاں پہ غریب صحابہ بیٹھتے تھے، غریب صحابہ، اور وہ بھوکے رہتے تھے، حضور ان کو کھلاتے تھے، ان کے بدن پہ کپڑے نہیں رہتے تھے، حضور ان کو کپڑے عطا کرتے تھے، حضور ان کو تعلیم دیتے تھے، ان کا تصفیہ فرماتے تھے، تزکیہ فرماتے تھے، وہاں پر وہ 70 کم و بیش رہتے تھے۔ اب بھی مدینہ منورہ کے اکثر فقیر رمضان شریف میں وہیں آ کر کے بیٹھتے ہیں، اس لئے جن لوگوں کو بھیک دینا ہوتی ہے اب بھی یعنی وہ سلسلہ صفہ پر فقیروں کا جاری ہے۔ میں بھی جاتا ہوں تو تھوڑی دیر کا وقت نکال کر، حالانکہ وہ تھوڑا سا اونچا ہے لیکن اس پہ بیٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے مدینہ منورہ کا فقیر سمجھ کر وہاں پورے سفر میں ایک مرتبہ 2-4 منٹ کے لیے ضرور بیٹھ جاتا ہوں کہ یہاں حضور کے غریب صحابہ بیٹھتے تھے، منگتے بیٹھتے تھے، تو حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے کہتا ہوں حضور اس وقت کے غریبوں کو نوازتے تھے، ایک غریب اور آیا ہے، ادھر بھی نظر فرما دے۔ تو آپ بھی جائیں، تھوڑی دیر بیٹھیں، ہو سکے تو 2 رکعت نفل پڑھیں اور پڑھ کر کے حضور سے کہیں یا رسول اللہ غریب آیا ہے، غریب پرور آ کر نظر کرم فرما دیں۔ تو جیسے صفہ کے غریبوں کو نوازتے تھے انشاءاللہ آپ کو بھی نوازیں گے۔ اور وہ بارگاہ تو ایسی بارگاہ ہے کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، منگتا کہاں اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ عورتوں کو موقع ملتا ہے روزانہ صبح کے وقت اور روزانہ رات کے وقت، عورتیں بھی حاضری دے سکتی ہیں، اور وہ ان کے لیے بھی ریاض الجنہ کھولا جاتا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں عورتیں جاتی ہیں تو بہت چلاتی ہیں، بہت چلاتی ہے، ان کے چلانے کی آواز پورے حرم میں گونجتی ہے، اور بہت دکھ ہوتا ہے کہ وہاں تو روتی تھی، گڑ گڑاتی تھی، یہاں دوسروں کو دیکھ کر انہوں نے بھی چلانا شروع کر دیا۔ آپ نہیں چلائیں، ریاض الجنہ میں جگہ نہیں ملتی ہے، نہ ملے،
ریاض الجنہ میں نماز پڑھنا مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے، حضور کا ادب کرنا فرض ہے۔ اس لیے اگر آپ کو نئی جگہ ملتی نہیں جائے، الحمدللہ یہ صرف آپ کو سکھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حاضری نصیب فرماتا ہے کہ میں کوشش ہی نہیں کرتا کہ ریاض الجنہ میں جاؤں، اس لیے کہ میرا ایمان ہے کہ میں جہاں ہوں مجھے حضور دیکھ رہے ہیں، نواز رہے ہیں، کیونکہ آواز نکال کے لڑ بھیڑ کر دھکا بکی کر کے جانے سے اچھا ہے کہ جو ہے وہ آپ کوشش کریں کہ اگر آرام سے جگہ مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ حالانکہ پہلی مرتبہ جانے میں شوق رہتا ہے، لیکن اگر آپ آرام سے بھی جائیں تو آپ کو انشاءاللہ وقت مل جائے گا، جگہ مل جائے گی، لیکن دھکا بکی چیخ پکار نہ کریں۔ عورتیں بہت چلاتی ہے، اور یہ ایک بات اور اہم خاص بات جس کو کہنا چاہتا تھا لیکن ذہن سے نکل گئی تھی، اس کو زور دے کے کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے لیے آپ کے ایمان کا واسطہ، ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، ایسے جھانکتے ہیں اندر۔ آپ کی جرأت ہے، آپ حضور کے گھر میں جھانک رہے ہیں، آپ کون ہیں، میں کون ہوں؟ جہاں جبریل پروں کو سمیٹ کر آتے ہیں وہاں آپ جا کے اندر جھانک رہے ہیں۔ جھانکنا بے ادبی، حضور فرماتے ہیں جو تمہارے گھر میں جھانکیں اس کی آنکھ پھوڑ دو، اس کی آنکھ میں نیزہ ڈال دو، تم پہ کوئی جو ہے وہ جرم نہیں ہے۔ حضور کو جھانکنا بہت برا تھا۔ جس طریقے سے ظاہری حیات میں حضور کے احکام تھے، آج بھی حضور کے احکام وہی ہے، اس لیے اندر نہ جھانکے۔ اور اب تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں وہ ویڈیو کالنگ چالو کر دیتے ہیں اور سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے، لے لے تے بھی دیکھ لے، سلام کر لے۔ ارے کیا ہے یہ، کیا ہے یہ؟ آپ حضور کی بارگاہ کے اندر ویڈیو کالنگ کر کے اس کو کیا دکھانا چاہتے ہیں آپ؟ کچھ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ سیلفی لے، حضور کی جالیوں کے سامنے کھڑے یوں سیلفی لے رہے ہیں، اس لیے آپ آئے تھے؟ ارے وہاں تو سانس روک کر حضرت بایزید بستامی، جن کے بارے میں حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ ولیوں میں اللہ نے، ولیوں میں حضرت جنید کو وہ مرتبہ عطا، حضرت بایزید کو مرتبہ عطا کیا ہے کہ جو جبریل علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں ہی مرتبہ عطا کیا، وہ مرتبہ اللہ نے حضرت بایزید کو ولیوں میں عطا کیا ہے۔ حضرت بایزید بستامی جب بارگاہ رسالت میں کھڑے ہوئے تو ایک سیکنڈ کھڑے ہو کر آپ ہٹ گئے، پھر نکل گئے، کہا بایزید حضور سے اتنا عشق کرتا ہے اور ایک لمحے کے لیے آپ کھڑے ہوئے اور پھر ہٹ گئے، کچھ دیر تو کھڑے رہتے حضور کی بارگاہ میں۔ حضرت بایزید کہتے ہیں جتنی دیر تک اپنی سانس روک سکتا تھا بس اتنی دیر تک میں کھڑا رہا، حضور کی بارگاہ میں سانس لینے کو بھی میں بے ادبی سمجھتا ہوں، اس لیے میں وہاں سانس نہیں لے سکتا۔ یہ ادب تھا۔ لوگ سیلفی لیتے ہیں، ویڈیو کالنگ کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں دیکھو یہ جالیاں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے اعمال برباد نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ وہاں روضے انور کو پیٹ کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر وہاں فوٹو لیے جاتے ہیں، خدا کے لیے ایسا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو نیک توفیق دے، لوگوں کو اچھی توفیق دے۔ گنبد خضرا کی طرف پشت کر کے، آپ نے تاج محل سمجھا ہے گنبد خضرا، لوگوں نے تاج محل سمجھا ہے؟ سوچیں تو صحیح، ہم وہاں پکنک کے لیے گئے ہیں، کس لیے گئے؟ اس لیے اپنی جہنم اپنے سر پر نہ ڈالیں، عذاب مول نہ لیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ اکبر، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضور علیہ السلام کا مزار اقدس بننے سے پہلے جب نخلستان سے گزرے تو آپ نے گردن جھکا لی اور آپ تخت سے نیچے اتر گئے۔ کسی نے کہا آپ یہاں تخت سے نیچے کیوں اترے؟ کہا یہاں آخری نبی کا مزار بننے والا ہے، ابھی مزار نہیں بنا تو یہ ادب ہے۔ آپ سوچو آج تو حضور علیہ السلام کا مزار اقدس بن چکا ہے، حضور یہاں جلوہ فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر آتے تھے تو منہ میں پتھر رکھ کے آتے تھے تاکہ آواز بلند ہو، یہ سب کیفیت ہوتی تھی۔ تو یہ حاضری کا، لیکن یہ کہ موبائل کا استعمال سنہری جالیوں کے سامنے نہیں کرے۔ ایک اور ادب، لوگ کیا کرتے ہیں؟ کتاب لے کے جاتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر کے پڑھنے لگتے ہیں۔ حضور کی جالیوں کے سامنے کتاب لے کر بھی نہ پڑھیں، بغیر دیکھے جتنا پڑھ سکتے اتنا پڑھیں۔ اب دیکھ کر آپ کو پڑھنا ہے نا، دیکھ کر پڑھنا ہے، تو ایسی صورت میں آپ پیچھے جائیں، کہیں بھی جائیں حرم میں، اور وہاں جا کر کے آپ پڑھیں۔ حضور کی جالیوں کے سامنے جب آپ کھڑے رہیں گے تو آپ کتاب کا استعمال نہیں کریں گے، بلکہ آپ ادب کے ساتھ جتنی دیر تک کے اپنے انداز میں درود و سلام پڑھ سکتے ہیں۔ وہاں الفاظ نہیں دیکھے جاتے بلکہ وہاں دل کی کیفیت دیکھی جاتی ہے۔ یہ حاضری کا طریقہ میں نے آپ کو مختصر بتایا۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ حضرات مسجد نبوی شریف میں زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں، عبادتیں کریں، نمازیں پڑھیں۔ مسجد نبوی شریف میں 2 رکعت کا ثواب ایک مقبول حج کے برابر ہے۔
مسجد نبوی شریف میں 2 رکعت کا ثواب ایک مقبول حج کے برابر ہے، اور جتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں پڑھیں تاکہ آپ کو اتنے حج کا ثواب ملے۔ پھر ہو سکے تو مسجد قباء جائیں۔ مسجد قباء وہ مسجد ہے کہ آقا علیہ السلام نے سب سے پہلی مسجد کی بنیاد جو اپنے ہاتھ سے رکھی وہ مسجد قباء ہے، وہاں 2 رکعت نماز کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ توفیق دے تو جو ہے وہ شہدائے احد کی بارگاہ میں جائیں۔ آقا فرماتے ہیں شہدائے احد کی بارگاہ میں قیامت تک جو لوگ آتے رہیں گے اور سلام کریں گے تو قیامت کے دن شہدائے احد ان کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ ان کی بارگاہ میں حضور کے چچا ہیں حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالی، ان کی بارگاہ میں آپ حاضری دیں۔ اور مصعب ابن عمیر ہیں اور جملہ شہدائے احد ہے، اللہ نے ان کے لیے قرآن میں نازل فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کے لیے یہ آیت آئی ہے۔ اور پھر ان کے بعد ہر شہید کے لیے اس کی برکتیں عام ہیں، لیکن خاص ان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے شہدائے احد کے لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو مزید زیارتیں کریں۔ مسجد جمعہ ہے جہاں پر حضور علیہ السلام نے سب سے پہلی مرتبہ جمعہ کی نماز ادا فرمائی۔ پھر مسجد قبلتین ہے، مسجد قبلتین مطلب 2 قبلوں والی مسجد۔ حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے۔ اصل یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام ایک قبیلے میں تشریف لے گئے، اس قبیلے میں حضور گئے تو وہاں جانے کے بعد وہ یہودیوں کی بستی تھی، اس یہودیوں کی بستی میں قبیلہ بنو سلیم، وہ یہودیوں کی بستی تھی۔ نماز کا وقت ہوا، ظہر کی یا عصر کی نماز تھی، نماز کا وقت ہوا، حضور مسجد کی طرف بڑھے تو پیچھے پیچھے ایک صحابی تھے، ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ حضور نے کہا تیرا چہرہ کیوں اترا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ جب تشریف لا رہے تھے آپ کی آمد کی اطلاع یہاں کے یہودیوں کو ملی تو انہوں نے تانا دیا کہ تمہارے نبی تو نیا دین لے کر آئے اور پرانا قبلہ استعمال کرتے ہیں، ہمارا قبلہ۔ انہوں نے کیا کہا ہمارا قبلہ، یعنی حضور علیہ السلام جب مدینہ طیبہ گئے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے حضور نماز پڑھتے تھے۔ اصل میں اس پر بہت تحقیقی باتیں لوگوں نے کی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کروں، مکے میں تھے جب بھی حضور بیت المقدس کی طرف ہی رک کر نماز پڑھتے تھے، اصل بات یہ ہے۔ لیکن یہ بات ظاہر نہیں ہوئی۔ کیوں ظاہر نہیں ہوئی؟ کہ حضور علیہ السلام مکے میں تھے تو اس انداز سے کھڑے رہتے تھے کہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں ایک ہی سمتوں میں ہوتا تھا، اس لیے لوگوں کو اس کی اطلاع نہیں ہو سکی۔ یہ بڑا دقیق سا باریک سا نکتہ ہے جو ہمارے صوفیہ نے آج سے 900 سال پہلے بیان کیا، آج کی نئی بات نہیں۔ کبھی کبھی لوگوں کو یہ خیال گزرتا ہے کہ یہ امین القادری کچھ یہ نئی نہیں ہے، 900 سال پرانی ہے یہ۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے کچھ لوگوں کی نظروں سے گزر جاتی ہے اور کچھ لوگوں کی نظروں سے گزر جاتی ہے، کبھی نظروں سے گزر جاتی ہے اور کبھی نظروں سے گزر جاتی ہے۔ جو گزر جاتی ہے آدمی اس کو سمجھ نہیں پاتا، اور جو نظروں سے گزر جاتی ہے وہ نظروں میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ ہم بہت پڑھے لکھے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ جب کرم ہوتا ہے تو پھر وہ آقاؤں کا کرم ہی کرم ہے۔ تو حضور نماز پڑھتے تھے، بیت المقدس بھی ہوتا تھا اور کعبہ بھی ہوتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے نماز پڑھتے تھے، لیکن اصل قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس شروع سے، اسی لیے اس کو قبلہ اول کہتے ہیں۔ اب اس کو ہم قبلہ اول بھی کہتے ہیں اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور مکے میں کعبے کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ اگر حضور مکے میں کعبے کی طرف پڑھتے تھے اور مدینے میں بیت المقدس کی طرف پڑھتے تھے تو پھر وہ قبلہ اول کیسے ہو گیا؟ پھر وہ قبلہ اول کیسے ہو گیا؟ قبلہ اول کا مطلب ہوا نا پہلا قبلہ، تو جب مکے میں کعبہ قبلہ تھا تو پھر وہ قبلہ اول کیسے ہوا؟ تعمیر کے اعتبار سے تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ پہلے فرشتوں نے حرم تعمیر کیا، کعبہ تعمیر کیا، پھر بیت المقدس تعمیر کیا۔ اب اگر لے لیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ سلیمان علیہ السلام سے پہلے ہے، سلیمان علیہ السلام نے تو بعد میں تعمیر کیا۔ تو پتہ چلا یہ کہ اب میں آپ اس میں الجھے نہیں ہیں، میں صرف آپ کو ایک جو اصل بات عشق کی بتانا چاہتا ہوں، اہمیت وہ یہ ہے کہ حضور نے مکے میں بھی بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھا، لیکن یہ پردہ اس وقت تو اٹھ گیا جب حضور مدینہ منورہ پہنچے، کیونکہ مدینہ منورہ میں قبلہ جو تھا وہ جنوب کی طرف تھا، یعنی کعبہ جنوب کی طرف تھا اور بیت المقدس شمال کی طرف تھا۔ اب دونوں مخالف سمت میں تھے، وہاں تو ایک ہی سمت تھی، اب یہاں مخالف تھی، تو حضور نے
قبلے کی یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کیا. اب رخ کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہودیوں کو جب وہ ان کی عجیب سی کیفیت ہونے لگی, وہ جلنے لگے اور تانا دیا کہ تمہارے نبی تو نیا دین لے کر آئے اور قبلہ وہی ہمارا پرانا استعمال کرتے ہیں. اور انہوں نے کہہ دیا حضور سے, حضور نماز کے لیے جا رہے تھے, توجہ نماز کے لیے جا رہے ہیں, صحابی نے کہہ دیا. اب کہہ دیا حضور کے کان میں بات پہنچ گئی. اب کان میں بات پہنچی اور وہی بات دل میں رہ گئی. یہ کیا تانا دیتے ہیں میرے صحابہ کو کہ دین نیا اور پرانا وہی, قبلہ وہی پرانا. تو حضور نے اسی حالت میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز شروع کی. اور نماز شروع ہوئی اور شروع نماز میں حضور کو وہی تانا یاد آ گیا. وہی تانا یاد آیا, حضور نے نگاہیں اوپر اٹھا لی. تانا یاد آیا, نظریں اوپر اٹھ گئی. ایک رکعت ہوئی, پھر نظریں اوپر ہو گئی. دوسری رکعت ہوئی اور نظریں اوپر اٹھتی ہے, نیچے ہوتی ہے. کیوں؟ حضور اللہ کے ادب میں نظریں اوپر اٹھاتے ہیں, پھر نیچے کرتے ہیں, پھر اوپر اٹھاتے ہیں, پھر نیچے. حضور زبان سے کچھ کہہ نہیں رہے, استانا دل میں جو وہ اذیت پر پہنچا رہا ہے. ابھی 2 ہی رکعت ہوئی ہے کہ اللہ نے جبریل سے کہا, جبریل سدرہ کا وقت نہیں ہے, اب وقت تو آیا ہے محبوب کے رخ انور کو تکنے کا, اور جاؤ اور جا کر محبوب سے کہہ دو. صرف تو نے نہیں تکنا حضور کا چہرہ, بلکہ اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے میرے پیارے محبوب, ہم بار بار تیرا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانے کو دیکھ رہے ہیں. یعنی دنیا کچھ دیکھ رہی ہو, ہم تو تیرا چہرہ دیکھ رہے ہیں, اور وہ بھی بار بار تیرا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں. اور پھر کیا کہا, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. پہلے فرمایا قِبْلَةً تَرْضَاهَا, حبیب تیرا دل جدھر چاہے. ابھی اب کعبے کی قید نہیں لگائی, اللہ نے کعبے کی قید نہیں لگائی, بلکہ کیا فرمایا, تیرا دل جدھر چاہے تو ادھر مڑ جا, ہم اسی کو قبلہ کر دیں گے. پھر بعد میں مسجد حرام کا ذکر کیا گیا. یعنی محبوب آپ کی جو خوشی ہے, فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, جدھر رخ کرو ادھر اللہ کا جلوہ موجود ہے. اللہ کو مشرق و مغرب سے کیا ہے, اللہ کو مشرق و مغرب سے کیا ہے, اللہ تو یہ چاہتا ہے تو جدھر رخ کرے ہم اسی کو قبلہ کر دیں. اب 2 رکعت ہوئی, 2 رکعت باقی ہے. اللہ نماز تو پوری ہونے دے, تیری نماز ہو رہی ہے, نماز تو پوری ہونے دے. تو گویا کہ مشیت کی طرف سے جواب آئے گا, میری نماز بعد میں ہوگی, پہلے میرے محبوب کی مرضی پوری ہوگی. دیکھو یہ حضور ہمارے نبی کی شان ہے. لوگ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے قبلہ بدلتا ہے. نبی کے چاہنے سے قبلہ بدلتا ہے, یہ شان رسالت ہے, حضور کی شان ہے. جاؤ مسجد قبلتین دیکھو اور میرے نبی کی شان کا اندازہ کرو. لیکن اب ہوا کیا, اب کیا ہوا, حضور علیہ السلام کھڑے تھے جنوب کی طرف, حضور علیہ السلام کھڑے تھے شمال کی طرف, اور کعبہ کدھر تھا, جنوب کی طرف. بھائی جو نمازی تھے تو ایسا ہو گیا ہوگا کہ جو لوگ آگے کی صف میں تھے وہ ہو گئے پیچھے, اور جو تھے پیچھے وہ ہو گئے, کیونکہ صف پلٹ گئی. لیکن امام کو تو آگے جانا تھا, امام کو تو حضور علیہ السلام تو چل کر گئے ہوں گے نا, تبھی تو حضور آگے گئے. حالت نماز میں حضور نے قبلہ بدل دیا. بلکہ پھر اور کیا ہوا, ادھر نماز ہو گئی پوری, قبلہ بدل گیا. ایک صحابی نکلے جنہوں نے یہاں نماز پڑھی. اچھا وہ بھی کتنے خوش نصیب تھے کہ 2 رکعت بیت المقدس کی طرف اور 2 رکعت کعبے کی طرف. یعنی وہ بھی بڑے شان والے لوگ تھے نا صحابہ. اب ایسی نماز قیامت تک کون پڑھے گا, اور جو پڑھے گا ہوگی بھی نہیں نماز, لیکن وہ صحابہ کی نماز تھی. اب یہ نماز ہو گئی, ایک صحابی جا رہے تھے, دیکھا کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, کہا رے حضور نے قبلہ بدل دیا ہے, حضور نے قبلہ بدل دیا ہے, اب بیت المقدس کی بجائے کعبہ قبلہ ہو گیا ہے. ان صحابہ نے یہ بھی نہیں دیکھا بولنے والا کون ہے, حضور کے حوالے سے بول رہا ہے, انہوں نے بھی حالت نماز میں قبلہ تبدیل کر دیا, حضور نے قبلہ بدلا. تو یہ منظر جہاں ہوا تھا وہ مسجد قبلتین اب بھی مدینہ منورہ موجود ہے. آپ جائیے گا دیکھیے گا, ابھی بھی دروازے کے اوپر مصلی بنا ہوا ہے کہ یہاں اس طرف رخ ہو رہا تھا, مسجد قبلتین ہے. پھر مسجد غمامہ ہے, مسجد غمامہ. مسجد غمامہ کیا ہے, جب مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی, اے اللہ باران رحمت کا نزول فرما. ابھی حضور کے ہاتھ نیچے بھی نہیں آئے تھے کہ حضور کی
चेहरे अक़दस के सदक़े में बारिश का नुज़ूल हुआ, उसका नाम मस्जिद गमामा पड़ गया। जब बारिश खूब हुई ना, खूब बारिश हुई, देखो लोग कहते हैं ये अशआर लिख लिख करके ज़बरदस्ती तरन्नुम में पढ़ते हैं, ये कहाँ से साबित है? अब सुनिए, बात ये हुई कि मस्जिद में हुजूर, अभी तक उस मस्जिद का नाम गमामा नहीं था, लेकिन एक सहाबी ने उठ के कहा हुजूर मौशी मर रहे हैं, खेतियां सूख गई है, नाले सूख गए, बारिश बंद हो गई, हुजूर दुआ करें बारिश हो। हुजूर ने दुआ की और बारिश हो गई। जब बारिश खूब जल थल हुई ना, तो आकाए करीम ने मुस्कुरा के कहा बारिश हो रही? हाँ रसूलल्लाह बहुत हो रही है। आका फरमाते हैं वो किसी को वो शेर याद है, वो शेर जो हज़रत अबू तालिब ने मेरी नात में लिखा था, किसी को याद है? सबने कहा नहीं या रसूलल्लाह हमें नहीं याद है। तो मौला अली खड़े होकर कहते हैं या रसूलल्लाह मुझे याद है मेरे अब्बा का वो शेर। हुजूर ने कहा आप पढ़ के सुनाओ वो शेर जो अबू तालिब ने मेरी शान में कहा था। फिर हज़रत मौलाए कायनात खड़े हुए और हुजूर के चेहरे की तरफ देख करके पढ़ा व अब यदो युस्तस्क़ल गमामा बेवजही सिमालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामली। और ये शेर हज़रत अबू तालिब ने हुजूर की नात के तौर पे कहा था। क्या था? वो सुफीद नूरानी चेहरे वाले, वो गोरे गोरे चेहरे वाले जिनके रुखे अनवर के सदके में बारान रहमत का नुज़ूल होता है, और ये यतीमों का और बेवाओं का सहारा है, पनागाह है, मामन है ये। तो जब ये शेर हज़रत अबू तालिब के हज़रत मौलाए कायनात ने पढ़ा तो हुजूर का चेहरा ऐसे खिल उठा जैसे गुलिस्तां में गुलाब खिलता है बहारों में, या ऐसे खिल उठा जैसे 14वीं रात का चांद चमकता है। उस मस्जिद का नाम है मस्जिद गमामा, उसकी भी ज़ियारत कीजिएगा। फिर जंग खंदक जो खोदी गई थी वहाँ सड़कें बन गई है, लेकिन वहाँ भी जाएं, ज़ियारत करें। एक गार है, उसको गारे सजदा कहते हैं। उम्मत की याद में हुजूर अलैहि सलाम ने वहाँ 3 रातों तक सजदा किया था, आंखों से आंसू बहे थे, नहर जारी हो गई थी। इस तरह से हज़रत सलमान फारसी का बाग था, अब वो बाग ख़त्म करके वहाँ पे मार्केट बना दिया गया। आप वहाँ जाएंगे, वो मॉल वगैरह बन गए हैं, तो वहाँ सलमान फारसी का बाग भी आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारी ज़ियारतें हैं और एक अहम ज़ियारत जिसे जन्नतुल बकी कहते हैं। बकी शरीफ में 10,000 कमोबेश सहाबा के मज़ारात मौजूद हैं। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जब मैं अपनी कब्र से उठूंगा तो बकी वालों को सबसे पहले अपने साथ लूँगा, फिर जन्नतुल माला वालों को अपने साथ लूँगा, और फिर हम मैदान महशर जाएंगे। तो बकी वाले क़यामत के दिन हुजूर के साथ जाएंगे। अल्लाह ताला हमें और आपको भी बकी नसीब फरमाए। 10,000 सहाबा के मज़ारात हैं उसमें, और बेशुमार औलिया के मज़ारात हैं उसमें। उसी में हज़रत दाई हलीमा है, उसी में हज़रत अब्बास है, उसी में हज़रत सैयदा फ़ातिमा बिनते असद मौला अली की वालिदा हुजूर की चची है, उसी में हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा का मज़ार है। इमाम हसन पाक, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम जाफ़र सादिक, इन सब के मज़ारात एक साथ हैं। और लेकिन पहले वहाँ गुंबद बने हुए थे, 1924 से पहले तक गुंबद थे, गुंबद शहीद कर दिए गए, लेकिन अब भी गुंबद के निशानात दीवारें वहाँ नज़र आती हैं। एक साथ मज़ारात हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये है, हज़रत उस्मान गनी का मज़ार भी है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा है, हज़रत उम्मे सलमा है, मैमुना, हज़रत उम्मे सलमा है, हज़रत उम्मे हबीबा है, और हज़रत ज़ैनब है, और हज़रत सौदा है। इस तरीके से हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अज़वाज मतहरात के मज़ारात एक साथ है। हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, तीनों शहज़ादियों के मज़ारात एक साथ है। हज़रत इमाम मालिक, इमाम नाफ़े, इनका मज़ार एक साथ है, लेकिन अंदर न जाएं, इसलिए कि वहाँ पर बहुत सारे सहाबा के मज़ारात को शहीद करके उसी के ऊपर रोड बना दिया गया है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा अंदर जाने से सहाबा की कब्रों पर आपके पैर पड़े, तो आप हज़रात वहीं तक जाएं जहाँ तक के सहाबा के मज़ारात आपको जालियों से नज़र आए, वहीं से फातिहा पढ़ें और सलाम करें और लौट जाएं। और फिर बहुत लोग अंदर तक जाते हैं बिला ज़रूरत अंदर जाने के लिए। हमारे उलमा ने मना किया है कि अल्लाह ना करे कहीं किसी सहाबी के मज़ार पे पैर पड़ गया तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा, इसलिए वहाँ से बाहर से फातिहा पढ़ लें। जाली दिखती है, जालियों से मज़ारात भी नज़र आते हैं, वहाँ से फातिहा पढ़ लें। इस तरीके से और भी बेशुमार ज़ियारतें हैं, वहाँ पर ज़ियारत कराने वाले लोग मौजूद होते हैं। बल्कि वहाँ एक बाग है, आमतौर पे वहाँ कम लोग जाते हैं, लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो आपको ज़ियारत कराने वाले ले जाएंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम
بنو قینقا ایک یہودیوں کا جو ہے وہ قبیلہ تھا، وہاں آقا تشریف لے گئے تو کسی یہودی نے حضور کے ساتھ بدتمیزی کی تو آقا اتنے جلال میں آ گئے کہ اس جلال کا اثر اونٹنی پر ظاہر ہوا، وہ اونٹنی جہاں قدم رکھتی تھی اس کے قدم کا نشان پڑ جاتا تھا، تو وہ اونٹنی نے جہاں قدم رکھے تھے اس کے قدم کا نشان، 2 قدم کے نشان آج بھی موجود ہے اس باغ کے اندر، تو آپ اس کی بھی زیارت کریں، حضور کا بڑا آج بھی وہ زندہ معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو قبول فرمائے، حاضری کو قبول فرمائے، جب تک مدینہ منورہ میں رہیں زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، کم سے کم قرآن مقدس ایک ختم کرنے کی کوشش کریں، درود شریف اتنا پڑھیں اتنا پڑھیں اتنا پڑھیں کہ درود کے رنگ میں رنگ جائیں آپ، اور اپنے لیے پوری امت کے لیے شفاعت مانگے، کم سے کم حضور کی بارگاہ میں مواجہ اقدس پہ 2 مرتبہ حاضری، کم سے کم 2 مرتبہ حاضری ضرور دیں، اور بہتر تو یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔